अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का वीडियो करती हूँ शुरू, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुई हूँ और आज तमाम सबूत आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने जा रही हूँ। जनाब, सबसे पहले मैं आपको समात का पूरा अहवाल अपने लाइव सेशन में बता चुकी हूँ। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने सुनी है मेरे चैनल से, जहाँ पर मैंने लाइव अपडेट्स आपको दी थी। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे मोहम्मद बिलाल, और मोहम्मद बिलाल हमें लाइव अपडेट कर रहे थे। जितने भी मीडिया के लोग थे वो सब कमरा अदालत के बाहर खड़े थे और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो अदालत के अंदर मौजूद थे। वहाँ से वो लाइव अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जैसा कि आपको साथ साथ वीडियोस भी नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं पहले ही लाइव सेशन में आपको लाइव दिखा चुकी हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को अब पूरी दास्तान सुनाती हूँ कि असल में अंदर की कार्रवाई क्या हुई थी और किस तरह से दुआ ज़हरा ने अपना बयान दिया है कलमा पढ़कर। और अब मैं आपको अदालत के अंदर का पूरा अहवाल सुनाती हूँ। सबसे पहले हुआ क्या कि ब्लैक कलर की गाड़ी, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है वीडियो, जिसमें कि दुआ ज़हरा जो है वो बैठी हुई थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जी, ब्रेकिंग खबर ये है कि दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है। स्याह कलर की गाड़ी है और आप ये पुलिस फोर्स देख सकते हैं कि जो कि सिक्योरिटी पे मामूर है। जो लोग ये कह रहे थे कि गिरफ़्तार किया गया है, वो देख लें कि एक प्रोटोकॉल में ज़हीर को, और ये आप ब्लैक कलर की गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। गिरफ़्तारी नहीं है, हिफाजती तहवील में लेकर आया गया है और अब से चंद लम्हात के बाद दोनों को सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जी, तो आप लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा इस काले रंग की गाड़ी में बैठी हुई थी और वो लोग जो ये झूठ बोल रहे थे कि ज़हीर दुआ के पैरों में गिर गया, उसने गिड़गिड़ाया, उसने कहा अपनी स्टेटमेंट बदल लो, ये सिर्फ वो अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले तक तो वो झूठ बोलते आए हैं कि इसमें गैंग शामिल है। दुआ ज़हरा मफरूर नहीं हुई बल्कि उसको अगवा किया गया है, इसमें बहुत बड़ा माफिया शामिल है जो उसको दुबई और अफगानिस्तान में स्मगल करने जा रहा है। बहुत सारी झूठी कहानियाँ आपको सुनाई गई थी और मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि जब दुआ ज़हरा बाजियाब हुई है तो उन तमाम यूट्यूबर्स के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अब तो दुआ ज़हरा अपनी मर्जी का बयान देगी और अब हम झूठ को और कितना बेचेंगे। ये केस उनके गले पड़ गया है। अब जनाब, मैं आपको बता दूं कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा को जब पेश किया गया तो सबसे पहले दुआ ज़हरा की वालदा, जिनके साथ हमें पूरी तरह से हमदर्दी है, ज़ाहिरी बात है उनका हक था कि वो अपनी बेटी से मिलती और बात करती। उन्होंने जैसे ही दुआ ज़हरा कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने कहा पुलिस को कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दिया जाए, जिस पे कि पुलिस ने मुकालमा करते हुए उनकी वालदा को ये कहा कि जब तक हमें जज साहब इजाज़त नहीं देंगे हम आपको आपकी बेटी से नहीं मिलवा सकते। उसके बाद दुआ के वालिदैन और रिश्तेदारों ने मुलाकात का इसरार किया और अदालत के अंदर बहुत ही जज्बाती मनाजर दिखने को मिले। दुआ की वालदा ज़ाहिर बात है रोती रही, अपनी बेटी को देखकर जज्बाती हो गई। पुलिस ने दुआ के वालिदैन को और उनके रिश्तेदारों को वक्ती तौर पे शुरू में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दुआ की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो जाती जज साहब के साथ, आप लोग उसके साथ नहीं मिल सकते। उसके बाद लाइव जो है वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। सामने दुआ ज़हरा के वालिदैन बैठे हुए थे, उनके रिश्तेदार बैठे हुए थे, एक तरफ दुआ ज़हरा और ज़हीर थे। इस वक्त उनका कोई मेरे ख्याल से वकील भी नहीं था, जबकि दुआ ज़हरा के वालिद के दो वकील थे। एक वकील साहब तो वो भी थे जो ट्रेन में यहाँ पे बैठकर गए थे और मेरी आवाज़ उठाने की वजह से उनको जनाब ना सिर्फ शरबत बल्कि बायर हवाई टिकट भी मिला था। मैं आप लोगों को बताती रही, मेरे पास सबूत हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद ने यूट्यूबर्स को पैसे देकर उनसे वीडियोस करवाए। वो मैंने उनको उनकी तस्वीरें तक मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये यूट्यूबर्स भाई हैं हमारे, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब इंसान उनकी तस्वीरें अगर आपको दिखा दे। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसरार करेंगे और अगर मुझे एथिकली महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो मैं हो सकता है कि उनकी आपको तस्वीरें दिखा दूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि दुआ ज़हरा केस के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो जज साहिबान थे, जो इसका जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो और जस्टिस आगा फैसल जो इस केस की समाअत कर रहे थे, वो अपनी छुट्टियों पर चले गए हुए थे और उनकी जगह दो नए जस्टिस आए थे, जिसमें जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस अमजद थे। आज की जो सुनवाई है वो जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने की। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर अदालत का फौरी केस चलाने से इनकार हुआ, लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा कि एडवोकेट जनरल हमने हंगामी दरख्वास्त मंजूर की है, आप हमारा बोर्ड डिस्टर्ब मत करें। अदालत ने कहा जब हमारे केसेस चल जाएंगे तो केस सुन लेंगे, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा। लेकिन उसके बाद आखिरकार जो है वो सुनवाई हुई और उसके बाद क्या हुआ कि अदालत ने सबसे पहले दुआ ज़हरा से कहा कि आप इस बात की पहले तस्दीक करें कि आपने अपने घर से खुद अपनी मर्ज़ी से जाकर शादी की है या आपने वालिदैन के दबाव में आकर शादी की है।
تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہی ہوں. یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کیونکہ ساری اپڈیٹس میرے پاس میرے کورسپونڈنٹ نے لائیو پہنچائی ہیں, اور میں چاہتی نہیں ہوں کہ ایک لفظ بھی میں ادھر سے ادھر کروں. میں چاہتی ہوں کہ سیم ٹو سیم ورڈ ٹو ورڈ جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں. دعا زہرا کے والدین نے شور مچانا شروع کر دیا عدالت کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے, وہی 14 سال کی کہانی سنائی. دعا زہرا کے والدین کے چیخنے چلانے کے اوپر ان کی سرزنش کی گئی. ان کو عدالت نے جھاڑ پلائی اور کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں جب تک کہ دعا زہرا اپنا بیان نہیں دے دیتی. اس کے بعد دعا زہرا نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. دعا زہرا کا بیان لے لیتے ہیں اور کیس آج ہی ختم کر دیتے ہیں, یہ کہا عدالت نے. اس کے بعد جناب دعا زہرا کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا, اور جج صاحب نے سب سے پہلے دعا زہرا سے یہ کہا کہ بیٹا سامنے آؤ. عدالت نے دعا زہرا کو طلب کر لیا اور اس کے بعد دعا زہرا نے اپنا بیان دینا شروع کر دیا. اس کے بعد دعا زہرا جو ہے جب وہ روسٹرم پر آئی اور اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا نام ہے. اس نے اپنا نام بتایا. اس کے بعد اس سے اس کی کاسٹ پوچھی گئی. اس نے اپنی کاسٹ بتائی اور کہا کہ میں شیعہ ہوں. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میری عمر 18 سال ہے اور میرے والدین جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری عمر 14 سال ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ عدالت میں جج صاحب نے پوچھا کہ تمہاری عمر تو ٹھیک ہے تم نے بتائی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کر کے تمہیں لے جایا گیا تھا, اور کیا تمہیں حبس بے جا میں رکھا گیا تھا. جس پہ دعا زہرا نے کہا کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا. غور سے سن لیجئے, دعا زہرا نے کہا مجھے بالکل بھی اغوا نہیں کیا گیا, میں اپنی مرضی سے گئی اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی. اس کے بعد دعا زہرا نے اگلا بیان جو دیا وہ یہ دیا کہ ظہیر نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی. میں ظہیر کے اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو. دعا زہرا کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے دعا نے کہا کہ میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس کے بعد عدالت نے دعا زہرا سے یہ پوچھا کہ آپ کو کہاں سے پکڑا گیا, مطلب کہاں سے بازیاب کرایا گیا. تو دعا نے کہا کہ مجھے چشتیاں سے لایا گیا. اس کے بعد عدالت نے والد جو دعا زہرا کے والد ہیں, جب دعا اپنا یہ بیان دے رہی تھی تو وہ بیچ میں غصے میں آ رہے تھے اور وہ اپنی مداخلت کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ بار بار یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری بیٹی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جس پہ کہ عدالت نے دعا زہرا کے والد کو نہ صرف جھاڑ پلا دی بلکہ انہیں کہا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد عدالت نے والد کو دوبارہ بولنے سے روکا, کیونکہ ان کے والد جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی سبکی ہو رہی ہے اور وہ تمام باتیں جو پچھلے 1 مہینے سے بلکہ 1.5 مہینے سے وہ لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, پچھلے 1.5 مہینے سے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کچرا پھینکنے باہر گئی تھی اور باہر سے کسی نے ان کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے یا بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئے. پھر دعا زہرا نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں پسند کی شادی کرتی ہوں, اس نے تصدیق کر دی. پھر اس کے بعد جج صاحب نے دعا سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر اپنا بیان دو, جس پہ کہ دعا زہرا نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اس نے یہ بیان دیا کہ ظہیر نے مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس کے اوپر دعا زہرا نے جب اپنی پسند کی شادی کی تصدیق کر دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ سین ہے. ذرا یہ سنیے کہ دعا کو لاہور ہائی کورٹ جانا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کو نہ صرف سندھ ہائی کورٹ میں وہ طلب تھی بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ طلب تھی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ کہا, اور اس کے بعد یہ لاہور کا کیس بنتا ہے. عدالت نے کہا میں نے آپ کو پہلے دن سے کیا کہا تھا کہ یہ لاہور کا کیس بنتا ہے. میں نے آپ کو پہلے دن کیا کہا تھا کہ جب کوئی انسان کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز کرتا ہے تو وہاں کا جو قانون ہوتا ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر دعا زہرا نے یہ شادی سندھ میں کی ہوتی تو سندھ کا قانون اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا. اس نے شادی پنجاب میں کی ہے تو پنجاب کا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا. میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو بول کے تھک گئی کہ کوئی لڑکی اگر ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہوتی ہے تو اس کے نکاح کو منسوخ نہیں کیا جاتا, جبکہ وہاں پر لوگوں نے لگاتار مجھے یہ لکھ کر کہا ایج آف پیوبرٹی کیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال آگے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد جب عدالت نے یہ کہا, سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لاہور کا کیس بنتا ہے, جو کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ میاں بیوی ہیں. یہ بھی غور سے سن لیجئے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے تو عدالت نے ان کو میاں بیوی قرار دے دیا. عدالت نے دعا زہرا اور ظہیر کو میاں بیوی قرار دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارے صوبے میں کوئی جرم نہیں ہوا, اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ پنجاب کا کیس ہے. اور اس کے بعد پولیس نے کیسے 10 سال عمر لکھ دی, عدالت نے کہا. یعنی کہ دعا زہرا کے والد نے اور بھی زیادہ جھوٹ یہ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اب 14 سال کی نہیں بلکہ 10 سال کی ہے, اور وہاں پر لکھا گیا. اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ بچی خود اپنی مرضی سے گئی. ایڈوکیٹ سندھ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اب. اور اس کے بعد عمر کا تعین بھی یہاں نہیں ہو سکتا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمر کا تعین بھی لاہور میں ہوگا. اس کے بعد جو دعا کے والدین ہیں انہوں نے بیچ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا
کہ ہماری بیٹی کا DNA کروایا جائے. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ DNA کا قانون میں کوئی بھی ایسا سین فی الحال اس طرح کے کیسز میں نہیں ہوتا. اس کے بعد عدالت نے کہا آج کا کیس اب ہم ختم کرتے ہیں اور اغوا کا کیس بھی ہم ختم کرتے ہیں. سماعت جو ہے وہ پھر اس کے بعد جاری رہی. وہ جو وکیل صاحب ہیں نا جو یہاں سے گئے تھے، جن کو کوئی بلاتا نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جج صاحبان کو کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے، کیونکہ نمرا کاظمی کے کیس میں اس کا میڈیکل اس لیے کروایا گیا تھا کیونکہ اس کے 164 کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، لیکن دعا زہرا کیس میں اس کے 164 کے بیانات پہلے ہی ریکارڈ ہو چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ 164 کے بیانات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، اس نے جو بھی کیا ہے اپنی مرضی اور ہوش و حواس میں کیا ہے. اس کے بعد عدالت نے کیا کہا؟ جیسے ہی دعا زہرا کے والد جو ہیں ان کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے، تو عدالت نے کہا کہ بچی اپنے والدین سے ملنا ہی نہیں چاہتی، تو جب وہ ملنا نہیں چاہتی تو کیا ہم اس کے ساتھ زبردستی کریں؟ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ملاقات کہیں گے بھی، عدالت نے کہا کہ اگر ہم بچی کو کہتے بھی ہیں کہ اپنے والدین سے ملاقات کرو اور وہ منع کر دیتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر شخص جو انڈیویجول ہے اس کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد عدالت نے ظہیر کو گرفتار کرنے سے روک دیا. اور ہیپی مومنٹس، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آپ کو پہلے دن سے جو رپورٹ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخرو کیا. میں نے پہلے دن سے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، لڑکی نے پوری پلاننگ کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا لڑکی کی دوستی 2 سال سے چل رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا دعا زہرا کے والدین کو پتہ تھا اس دوستی کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا زہرا نے جناب خود اپنے والدین کو بتایا تھا کہ وہ ظہیر سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے والدین نے محض اس کے سٹینڈرڈ کو، لائف سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے اس کو غریب غربا سمجھ کر انکار کیا تھا، جو کہ وہ والدین نے ان کا پورا حق بنتا ہے. لیکن ان کے والدین نے یہ پورا ڈرامہ رچایا تھا کہ ہماری بیٹی اغوا ہوئی ہے. ان یوٹیوبرز کو 100 توپوں کی سلامی جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو انجیکشنز دیے گئے ہیں، اس کو حبس جاء میں رکھا گیا ہے. ان یوٹیوبرز کو 100 توپوں کی سلامی جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو میچور کرنے کے اور بالغ کرنے کے انجیکشنز دیے جا رہے ہیں. آج وہ بڑے بڑے پھولوں والی آنٹی کدھر گئی ہیں؟ جو چمکیلے پھولوں والی آنٹی ہیں، جو کہ امام دن ببلی بن کے آ جاتی ہیں، کبھی عبد الرضیہ بن کے آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو پاگل بناتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں یوٹیوب پر. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے جھوٹوں کو فالو کرنا ہے یا آپ لوگوں نے سچی خبر سننی ہے. اور سچی خبر سے مطلب میرا خیال ہے کہ اس خاتون نے آپ لوگوں کو دعا زہرا کیس رپورٹ کرنے کے درمیان ہی جو ہے نا ایک گاڑی تو خرید لی ہوگی، کیونکہ اس نے کم از کم 250 ویڈیوز تو بنائے ہوں گے دعا زہرا کی بیچارگی کے اوپر، دعا زہرا کی تکلیف کے اوپر. دعا زہرا کے والد سے مجھے کیا مسئلہ تھا؟ پہلے دن سے مسئلہ یہ تھا کہ ان کے والد نے جھوٹ بولا. پہلے دن سے مسئلہ یہ تھا کہ ان کے والد نے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی. دعا زہرا کے والد کو بددعا لگی ہے اس ایس ایچ او کی جس نے پہلے ہی رپورٹ دے دی تھی. وہ رپورٹ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس میں صاف لکھا تھا کہ ان کی بیٹی تیسری جماعت کے بعد کبھی اسکول نہیں گئی. ان کے والد ایک نفسیاتی مریض کی طرح ان کے ساتھ تشدد کرتے رہے اور پھر ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، کسی بیٹی کو اسکول نہیں جانے دیتے تھے. اور دعا زہرا نے تنگ آ کر یہ حرکت کی، جو کہ میں کنڈیم کرتی ہوں کہ ٹھیک نہیں کیا. لیکن عدالت نے، میں آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ ہوگا وہ جو لڑکی بیان دے گی، اور جو لڑکی نے بیان دیا ہے ہوا وہی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. وہ لوگ جو اس نکاح کو جعلی قرار دے رہے تھے، کیا کہوں، اب تو میں یہ نہیں کہہ سکتی. مطلب آپ لوگ اپنی اصلاح کیجئے کہ جذبات میں اس حد تک مت بہہ جایا کریں کہ آپ جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ کے سچے لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ مسترد کرتے رہیں. آج کے اس پورے کیس سے میں نے ایک اور سبق سیکھا ہے کہ جس طرف سارا جتھے کا جتھا ہو، جس طرف سارا ہجوم کا ہجوم ہو، کبھی یہ مت سمجھیں کہ میجورٹی جس طرف ہے ہمیشہ سچائی اس طرف ہے. سچائی ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرف سب لوگ ہوں گے وہی سچے ہوں گے، کیونکہ دجال کے دور میں کہتے ہیں کہ سب لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے ساتھ صرف چند ایک لوگ ہوں گے. تو جن نبیوں کی طرف نہیں جا سکتے جو لوگ، وہ ہم جیسے ان کے جو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا آئیں گے؟ اگر اب بھی آپ کو سچ کو جھٹلانا ہے، جھٹلائیے. وہ لوگ جو میرے کامنٹ سیکشن میں آ کے ہمیشہ نیگیٹو کمنٹس کرتے رہے، ان کو میں کبھی دل سے معاف نہیں کروں گی. حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے غلط باتوں کو سپورٹ کیا، جھوٹ بولا اور مجھے لگاتار جھٹلاتے رہے. جناب الحمدللہ میرا اللہ میرے ساتھ تھا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ضمیر صاف ہے، میں آپ کو جو بتا رہی ہوں سچ بتا رہی ہوں، اور آج میرے اللہ نے میری فتح کروا دی الحمدللہ رب العالمین. میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گی، ہمیشہ سچی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کبھی جھوٹ آپ کے ساتھ نہیں بولوں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے.
آپ کی اور میری بانڈنگ اب اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. وہ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو شروع سے مجھے نہ صرف سپورٹ کرتے آ رہے ہیں بلکہ مجھے دیکھتے آ رہے ہیں اور پہلے دن سے مجھے یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کے ہر لفظ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. تو جناب یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹس. میں چاہوں گی, کوشش کروں گی کہ رائے خرم صاحب کے پاس بھی جایا جائے جنہوں نے استقامت کے ساتھ لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس کا آنسر کیا. عدالت نے دعا زہرا کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے اور دعا زہرا کے والد کی اچھی خاصی سرزنش کی ہے, اور لڑکی نے کہا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی گینگ انوالو نہیں ہے, اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا اور وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے, جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, کیونکہ اب تو آپ کا چینل سبسکرائب کرنا اس لیے بنتا ہے کہ اب میرا اور آپ کا ایک الگ سے بانڈنگ بن چکی ہے, اور مجھ پہ ٹرسٹ رکھیے گا, کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.